बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शै हुवा युजीरु वला युजारु अलैहि सलवात बावाज़े बुलंद। जो बंदा समझता है कि उस पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई एहसान है, वो एहसान मंद होता हुआ ऊंची आवाज़ में सलवात की तलावत करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजलिस की कबूलियत के लिए, अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बाजमात हो के बुलंद सलवात पढ़ें। सबसे पहले बारगाह रुबूबियत में दुआ है कि मेरा करीम खालिक बानियाने मजलिस जिन्होंने इस फर्श अज़ा का एहतमाम किया है, मेरे अल्लाह इनकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बारइलाहा इनकी इस मेहनत को इनके मरहूमीन की बुलंदी दर्जात का वसीला करार दे। पाक परवरदिगार जितने मोमिनीन इस फर्श अज़ा पे तशरीफ़ लाए हैं, मालिक जिसके दिल में जो जो दुआ है, मैं सबकी खामोश दुआओं को तेरी बारगाह इज़्ज़त में पेश करता हूँ। सभी की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। हर दुआ की एक दुआ मालिक वारिस खून हुसैन के ज़हूर में ताजील फरमा। इमाम ज़माना को हमसे राज़ी फरमा। एक मोमिन बाबर अली, वो अगस्त के महीने, इसी महीने वो लापता हो गए। दुआ कीजिए कि मालिक ने उनके अहल व अयाल से मिलवा दें। एक मोमिन और बीमार है, मालिक उन्हें शिफाए कामिला अजल अता फरमाए। इसके अलावा दीगर दुआएं जो मेरे ज़िम्मे हैं, मालिक तू सब दुआओं से आशना है। मैं सारी दुआओं को तेरी बारगाह इज़्ज़त में पेश करता हूँ। सभी की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए एक सलवात साहिब ज़्यादा देर रहमत समात नहीं है, मुख्तसर सी गुफ्तगू। जैसा कि आप सबको पता है, कल रात से यकम मुहर्रमुल हराम का चाँद हुसैनियत को सलाम करता हुआ और यजीदियत पे लानत करता हुआ सल्तनत हुसैन पे जलवा फगन हो चुका है। आपने बोलना है तो फिर मैंने भी बोलना। खामोशियों में खिताब नहीं होता, और हुसैन का जिक्र खामोश और मुरझाए चेहरों के सामने नहीं होता। थोड़ा थोड़ा आप बोलते आइएगा, थोड़ा सा मैं बोलता जाऊंगा, इंशाल्लाह मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। हिलाल मुहर्रम वो तख्त तौहीद है जिस पे सवार होके हुसैन अपनी रियाया का मुआयना करता है। हुसैन उन पे राजी है। आपकी जिंदगियां और इतनी गैरतमंद रैयत है हुसैन सरदार की। इधर हुसैन मुआयने के लिए सवार होता है, रैयत घरों से बाहर निकल आती है। आपकी जिंदगियां जो हाथ उठे हैं, सैयदा इन पे खैर करे। ये जो हिलाल मुहर्रम है ना, हिलाल समझते, पहली के चांद को कहते हैं। हर महीने का हिलाल होता है, हर महीने का चांद है, लेकिन मुहर्रम के चांद जैसा कोई चांद नहीं है। मैं लफ्ज कायनात से बड़ा कहने लगा हूं, आप जैसे आपकी मर्जी वैसे सुने। लफ्ज कायनात से बड़ा है। मुहर्रम का चांद वो चांद है जिसने अपने अंदर कई सूरज छुपा रखे हैं। जी आपकी जिंदगी सलामत रहे आप सब। कई सूरज इसने अपने अंदर छुपा रखे हैं। कैसे? देखो मुहर्रम के चांद को, याद हुस्न का सूरज आता है। जब बंदा समझ के बोला है, मैं उसे सलाम करता हूँ। देखो मुहर्रम के चांद को, याद वफा का सूरज आता है। और ये वो चांद है, जब मैं इस चांद को देखता हूँ ना, हिलाल मुहर्रम को, हिलाल की शक्ल समझते हो ना, इस तरह की होती है जैसे मैंने हाथ किए हुए, ये हिलाल की शक्ल होती है। जब मैं हिलाल मुहर्रम को देखता हूँ तो मुझे ये चांद नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता है आसमाने विलायत पे बाहें फैलाए हुसैन खड़ा है। आपकी जिंदगी जो बंदा बोला है इस जुमले पे, जुमले के खरीदार बनो, यहाँ जुमले की कमी नहीं है इंशाअल्लाह। बाहें फैलाए हुसैन खड़ा है, और जमीन पे रहने वाले गुनहगारों को हुसैन आवाजें दे दे के कह रहा है, जाग के सुनना, दे दे के हुसैन आवाजें दे दे के कह रहा, और जमाने के गुनहगारों, मेरा महीना आ गया, मैंने बाहें खोल दी। अपने गुनाहों की वजह से मायूस ना होना, तुम में जो हुर बनना चाहता है आ जाए, मैं हुसैन हूं। तुम्हारी जिंदगी यार मिलके नारा लगा। कशनूदी इमाम ज़माना बाबा दे बुलंद सलावत।
تو تھوڑے نعرے لگوائیں یہ جاگیں، درود سے تو اور سو جائیں گے. دونوں ہاتھ. 14 صدیاں گزر گئی، زمانے کو حر سمجھ میں نہیں آیا. حر تھا کیا؟ حر حسین کی کریمی کا نتیجہ ہے. نہیں، جو بندہ خاموش ہے وہ حسین کو جانتا ہی نہیں ہے. حسین وہ کریم ہے، بظاہر 4 شعبان 3 شعبان کو 4 ہجری حسین دنیا میں آیا بظاہر. 10 محرم 61 ہجری بظاہر دنیا سے گیا. کریم دیکھو کتنا ہے، جب آیا ہے عرش کے مجرم کو معاف کیا ہے. نانا بولیں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی. عرش کے مجرم کو معاف کیا ہے. جب دنیا سے گیا ہے فرش کے مجرم کو معاف کیا ہے. جب آیا عرش کے مجرم کو معاف کیا، اس کا نام ہے فطرس. جب گیا ہے فرش کے مجرم کو معاف کیا، اس کا نام ہے حر. حسین نے عرش اور فرش دونوں کے مجرموں کو معاف کر کے بتایا. اور زمانے والوں گھبرانا نہیں، حسین ہی ہے جو عرش والوں کو بھی معاف کرتا ہے، فرش والوں کو بھی معاف کرتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت دشمناں تے منکراں تے یزیداں تے لانا، غالبی دا کبھی ہوندے تے بھی لانا، کشمیری امام زمانہ باوا تے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. کوئی نہیں، آواز پہنچ رہی ہے سب؟ کیا بات، کیا بات، واہ واہ. ابھی چل جاتا ہے، کوئی نہیں، آواز سب تک پہنچے گی. ہے نا جی سب کی توجہ. جب آیا ہے عرش کے مجرم کو معاف کیا، اس کا نام تھا فطرس. یہ بتاؤ اس کے بالوں پر چھینے کس نے تھے؟ اللہ نے. واپس کس نے کیے؟ حسین نے. تو تمہیں اب بھی پتا نہیں چلا؟ حسین نے فطرس کے پر لوٹا کے بتایا جو اللہ کی پکڑ سے چھڑا لے اسے حسین کہتے ہیں. آپ جاگے میں لفظ کہہ جاؤں. جاتا ہوا فرش کے مجرم کو معاف کر کے گیا، اس کا نام ہے حر. کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ فطرس پہلے بھی علیہ السلام تھا، حسین نے جب اسے شفا دی پھر علیہ السلام ہو گیا. علیہ السلام کو علیہ السلام بنایا. اتنی ہی کریمی ہے حسین کی. حسین نے کہا میری کریمی کی حد ہی کوئی نہیں. حسین نے یزیدیت کی صفوں سے حر کو نکال کے علیہ السلام بنا دیا. آپ کی زندگی زمانہ سمجھے نہیں حسین کہتے کسے. حسین آوازیں دے کے کہہ رہے تم میں جو حر بننا چاہتا ہے آ جائے. مجھے عزت حیدر کی قسم، میرا ایمان بھی ہے، میرا عقیدہ بھی. اگر پوری خدائی حسین کی طرف چل پڑے، حسین پوری خدائی کو اللہ سے ملا دے. جاگنا خدا کے واسطے، اللہ سے ملا دے. حسین کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. اللہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ سنائی نہیں دیتا، اللہ چھونے میں نہیں آتا، اللہ چکھنے میں نہیں آتا، اللہ سونگنے میں نہیں آتا، اللہ عقلوں میں نہیں آتا، اللہ شعور میں نہیں آتا، اللہ ادراک میں نہیں آتا، اللہ وہم میں نہیں آتا، اللہ گمان میں نہیں آتا. جو ایسے اللہ کو عرب کے بدوؤں سے سجدہ کروا لے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اگر خدا کے واسطے لفظ آیا نہ کرنا. جو ایسے اللہ کو عرب کے جاہلوں سے سجدہ کروا لے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. وہی رسول سجدے میں حسین پشت پہ آ گئے. اللہ نے کہا نہ میرے حبیب سر نہ اٹھانا، تو توحید بتانے والا ہے، حسین توحید بچانے والا ہے. تو جو ہے نا جناب کی، کسے کہتے ہیں حسین؟ رسول سجدے میں، حسین پشت پہ. ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، علماء بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ علت کسی نے نہیں بتائی کہ اللہ نے رسول کو روکا کیوں. اگر ہے ارادہ تو میں سنا دوں آپ. کتنی دیر تسبیح کی رسول نے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 70 دفعہ. یہ مولوی کی تسبیح نہیں، محمد کی تسبیح تھی. رسول نے 70 دفعہ کہا. اتنی دیر تک حسین بیٹھا منواتا کیا رہا؟
آپ کی توجہ ہوگی تو بات آگے بڑھے. بھئی آخر حسین اتنی دیر بیٹھا کیوں رہا؟ نبی نے 3 دفعہ کہا اتر جاتا، نبی نے 5 دفعہ تسبیح کی اتر جاتا، 7 دفعہ کی اتر جاتا، 10 دفعہ کر دی اتر جاتا. اتنی دیر تک بیٹھا رہا، رسول نے 70 دفعہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. 2 وجہ بتانے لگا ہوں، جس کی سمجھ میں آ گیا اس کے لیے یہ قیامت تک کے لیے کافی ہے. پہلی وجہ یہ ہے، حسین ان کو دیکھ رہا تھا، علم حسین میں تھا کہ کل یہ میرے بابا سے اس کا منبر چھینیں گے. جاگو یار خدا کے لیے، بہت بڑی بات کر رہا ہوں. کل یہ میرے بابا سے اس کا منبر چھینیں گے. حسین اتنی دیر تک رسول کی پشت کو منبر بنا کے کہتا رہا، زمانے والوں میرے بابا کا منبر بعد میں چھیننا، پہلے حسین کا منبر چھین کے دکھا. ادھر رسول کی آواز، اللہ نے جو کہہ دیا میرے حبیب سر نہ اٹھانا، تیری پشت پہ حسین ہے. یہاں اکثر علماء پڑھ جاتے ہیں جبریل آیا، جبریل نے مرنا ہے محمد کے سجدے میں آ کے. جب رسول سجدے میں ہو تو اللہ سے بلا فصل ہوتا ہے، اتنا فاصلہ ہوتا ہی نہیں درمیان میں جبریل آ سکے. یہ بات اس کے لیے تھی جو آیا تھا. اللہ نے ڈائریکٹ کہا اپنے حبیب سے، یہاں جبریل نہیں ہے، میرے حبیب سر نہ اٹھانا، تیری پشت پہ حسین ہے. نبی نے پوچھا مالک، خاتم المرسلین میں ہوں، ختمی مرتبت میں ہوں، سید الانبیاء میں ہوں، کائنات کے تمام مرتبے تو نے مجھے عطا کیے. ختمی مرتبہ سمجھتے ہو؟ جس پہ تمام رتبے ختم ہو جائے. اب جو بندہ آیا ہے میں لفظ اس کے لیے کہوں گا، پتہ چلا جہاں رتبے تمام ہو رہے تھے وہاں سے حسین شروع ہو رہا تھا. میں خاتم المرسلین، میں ختمی مرتبہ، مجھے روکا اس حسین کے لیے جو نہ نبی ہے نہ امام ہے. ظاہر ہے رسول کے بعد علی نے امام بننا ہے، امام کے بعد علی کے بعد حسن نے امام بننا ہے، حسن کے بعد حسین کی باری ہے. مالک ابھی نہ یہ نبی ہے نہ امام ہے، میں کائنات کا سردار ہوں، میں اتنا بڑا امام ہوں، علی بھی میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. جب تک میں محمد سر نہ اٹھاؤں علی بھی سر نہیں اٹھا سکتا، اور علی حسین سے افضل ہے. تو نے مجھے پابند کر دیا، حسین آزاد چھوڑ دیا. نہ ہاتھ اٹھیں گے تو پھر میں سمجھوں گا بات پہنچی ہے. تو نے مجھے پابند کر دیا، حسین آزاد چھوڑ دیا. وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، جاگنا یار میری طرف دیکھنا. آواز قدرت آئی، میرے حبیب میں نے ہر شے تجھے دی، ہر رتبہ تجھے دیا، ہر منزلت تجھے دی، ہر مقام تجھے دیا، اور اتنا دیا تجھ سے زیادہ کسی کو نہیں دیا. لیکن ایک فضیلت ایسی ہے جو میں نے حسین کو دی ہے تجھ محمد کو بھی نہیں دی. اسی فضیلت کی وجہ سے تجھے پابند کر رہا ہوں. حسین آزاد چھوڑا ہے. رسول نے پوچھا مالک وہ کون سی فضیلت ہے جو تو نے حسین کو دے دی مجھ محمد کو بھی نہ دی؟ اللہ نے کہا میرے حبیب سر نہ اٹھانا، تو ہے آمنہ کا لال جو تیری پشت پہ ہے زہرا کا لال. یہ مجھے بتاؤ حسین کتنے ہیں؟ ایک. حجتوں میں لا شریک کو حسین کہتے ہیں. جو بندہ سوچ میں پڑ گیا اس نے حسین کو مانا ہی نہیں. حجتوں میں لا شریک ہے حسین، آدم سے مہدی تک دوسرا حسین کوئی نہیں. چلے میں آسان کر دوں. اللہ نے اپنے کارخانہ مشیت میں ایک شاہکار بنایا، اس شاہکار کا نام تھا علی. اللہ نے اپنے سارے کمال اس میں رکھے، رکھ کے کہا میں اللہ ہوں، میں سامنے جا نہیں سکتا، میرے کمال تو لے جا. سامنے تو جائے گا، نظر میں آؤں گا. جاگے ہر بندہ جاگے جس کے عقیدے میں علی ہے، اس کا ہاتھ بھی اٹھنا چاہیے. سامنے تو جائے گا،
नजर मैं आऊंगा। अल्लाह ने अली को भेजा। जमाने में कुछ लोगों ने उसी अली को अल्लाह कहना शुरू कर दिया। अब वो जो अली साज था, आपकी तवज्जो नहीं है, मैं क्या कर सकता। वो जो अली बनाने वाला था, उसने देखा तुमने मेरे बनाए हुए को अल्लाह कहना शुरू कर दिया, मैं बंदोबस्त न करूं तो मैं खुदा कैसा। उसने अली के होते हुए अब्बास बना दिया। हाथ उठे हैं ना, सैयदा खैरात देगी जो हाथ उठे। बेनियाजी सिर्फ हुसैन को अच्छी लगती है, हम न्याजमंद हैं, हम मुरीद हैं हुसैन। उसने अली के होते हुए अब्बास बना दिया। अब दुनिया नुसारियत अंगुश्ते बदंदा रह गए कि अल्लाह एक होता है, यहाँ दो हो गए। अब किसे खुदा माने किसे ना माने। जिसे मानेंगे दूसरा छोड़ना पड़ेगा, जिसे छोड़ेंगे वो वैसा ही है जिसे मान रहे। अब किसे खुदा माने किसे छोड़े, वो फैसला ना कर सके। अल्लाह ने सज्जाद को अली बना के भेज दिया। तीन हो गए अली, फैसला और मुश्किल हो गया। अल्लाह ने रजा को अली बना के भेज दिया। अल्लाह ने नकी को अली बना के भेज दिया। आखिरी बंदे तक जागो, मैं कायनात से वज़नी लफ्ज कहने लगा हूं। पता चला उसकी प्रकार मशीयत जब भी हरकत करती है, वो कई मोहम्मद बनाता है, वो कई अली बनाता है। उसने हसन भी दो बनाए, उसने एक हुसैन बनाया, फिर नहीं बनाया। हुसैन एक है, तो लुत्फ आया जनाब आप। हुसैन एक ही, हुज्जतों में भी हुसैन तन्हा है, लेकिन यजीद एक नहीं है। यजीद कई आए, बार बार आए, जमाने बदल बदल के, नाम बदल बदल के। याद रखो, जो जिस हुज्जत का कातिल है वो उस वक्त का यजीद है। यजीद शख्सियत है, यजीदियत किरदार का नाम है। हम शख्सियत पे नहीं, किरदार पे लानत करते हैं। क्या कहने, बात थी जो आपके कबूल करने वाली थी। हम किरदार पे लानत करते हैं, इस वजह से उस पे लानत। आखिरी बंदे तक पूरी तवज्जो चाहिए मुझे, मैं बहुत कीमती लफ्ज कहने लगा। याद रखो, वो शराबी ना होता, नमाजी होता, बदकार ना होता, इबादत गुजार होता, दिन को रोजा रखता, रात को काबे के सामने खड़े होकर सारी रात के आम रकू सजदे में गुजारता, इतना मुत्तकी परहेजगार भी होता, उस पे तब भी लानत थी। उस पे लानत इस वजह से नहीं है कि वो बदकार था, उस पे लानत इस वजह से है कि इसने उससे बैअत मांगी जो वक्त का इमाम था। बात समझ में आ गई? तो फिर यही तोहफा है जो दे के जाने लगा हूं। उससे बैअत मांगी जो वक्त का इमाम था। पता चला जो वक्त के इमाम से बैअत मांगे वो किरदार में यजीद होता है। तो जो हुसैन से बैअत मांगे वो यजीद, जो हुसैन से बड़ों से बैअत मांगे वो बड़ा यजीद। तो यजीद शख्सियत है, यजीदियत किरदार है। किरदार बदलते रहे, बार बार आते रहे। कभी हारून की सूरत में, कभी मामून की सूरत में, कभी मुअत्तसम की सूरत में, कभी मुतवक्किल की सूरत में, कभी हशाम की सूरत में। यजीद बार बार आया है, लेकिन हर दौर के यजीद के मुकाबले में हुसैन सिर्फ एक आया। बस आखिरी जुमला फजाइल का पढ़ने लगा हूं। हर दौर के यजीद के मुकाबले हुसैन सिर्फ एक आया। अदल इलाही का तकाजा था। जब यजीद बार बार आ रहा था तो हुसैन भी दूसरा आना चाहिए था, लेकिन दूसरा हुसैन नहीं है। मालिक इसकी वजह क्या है? जब यजीद बार बार आ रहे हैं, जमाने बदल बदल के आ रहे हैं, तो हुसैन भी कोई दूसरा आना चाहिए था। अल्लाह ने कहा नहीं, हुसैन एक ही होगा। क्यों? अल्लाह ने कहा मैंने यजीद की माँ मैसून जैसी औरतों को मैं दुनिया में पैदा करता रहा, वो यजीद जैसे बेटों को जन्म देती रही। मैं यजीद की माँ मैसून जैसी औरतों को दुनिया में पैदा करता रहा।
وہ یزید جیسے بیٹوں کو جنم دیتی رہی، دوسرا حسین کیسے آتا؟ میں نے دوسری زہرا بنائی ہی نہیں۔ سلوات سارے ایک دفعہ میں۔ مولا آپ کا جوش ولا قائم و دائم رکھے۔ شبیہ ذوالجلال آنا ہے۔ جی جی بابا جی بیٹھ جائیے۔ جبریل آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ، اللہ نے جنت سے کفن بھیجے، اب میں مصائب کی منزل میں آ گیا ہوں۔ محرم شروع ہے، 10 دن کا مہمان ہے حسین، زہرا کے اجڑنے کی وقت آ گئی ہے۔ مولا کی زندگی کا مولا حسین غازی، مولا حسن و امام حسین، مولا حسین غازی، میں کھڑا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ پڑھو۔ یا رسول اللہ، اللہ نے جنت سے کفن بھیجا، رسول وہ کفن کے ٹکڑے لے کے، وہ کفن کا کپڑا لے کے زہرا کے گھر آئے۔ رسول نے اس کفن کے کپڑے سے ایک ٹکڑا علیحدہ کیا، کر کے علی کو دیا، کہا علی یہ میرا کفن ہے، مجھے تو نے پہنانا ہے۔ دوسرا ٹکڑا علیحدہ کیا، علی کو دیا، کہا علی یہ میری زہرا کا کفن ہے۔ تیسرا ٹکڑا علیحدہ کیا، حسن کو دیا، ایک ٹکڑا باقی بچا۔ حسین دیکھ رہے کہ اب یہ جو ٹکڑا بچا ہے یہ رسول مجھے دیں۔ پیغمبر نے آخری ٹکڑا بھی حسن کو دے کے کہا حسن تجھے 2 کفن ملیں گے۔ حسین دیکھتا رہ گیا، حسین کے حصے میں کفن نہ آیا، آنکھیں برسنے لگی حسین کی۔ زہرا اونچی آواز میں روئی، آ کے اپنے بابا کے سامنے آ کے کہتی ہے بابا آپ کو کفن مل گیا، علی کو مل گیا، مجھ زہرا کو مل گیا، حسن جیسے امیر کو 2 مل گئے، میرے حسین کو کفن نہیں دیا۔ اونچی آواز میں رو کے کائنات کے رسول نے کہا زہرا بات یہ ہے کفن اسے ملتا ہے جسے پہنانے والا ہو، یہ وہ غریب ہے جس کا پہنانے والا کڑیاں پہن کے شام چلا جائے گا۔ عزادارو، 2 محرم کو حسین کربلا میں آیا، 7 کو پانی بند ہوا، شب عاشور آ گئی حسین پہ، شب عاشور گزری، ساری رات حسین عبادت میں گزار کے شب عاشور جو 10ویں کا دن شروع ہوا، یہ وہ دن تھا جو اکبر کی اذان سے شروع ہوا، حسین کے سجدے پہ ختم ہو گئے۔ اکبر کی جوانی سے شروع ہوا، حسین کے بڑھاپے پہ ختم ہو گئے۔ 10 محرم کا دن حسین نے دفتر شہادت کھولا، عوان و انصار کی لاشیں آنی شروع ہو گئی۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ حسین ایک دفعہ کا شہید ہے، علماء نے لکھا ہے 72 دفعہ حسین شہید ہوا۔ جب بھی حسین کسی کی لاش اٹھانے گیا، کسی نے تیر مارا ہے، کسی نے نیزہ مارا ہے، اٹھاتا رہا لاش۔ پھر وہ وقت آیا جب اکبر نے زین چھوڑی۔ عزادارو، یہ وہ لمحہ ہے، علماء نے لکھا 160 قدم دور تھا حسین اکبر کی لاش سے، جیسے ہی اکبر نے زین چھوڑی حسین نے کرسی چھوڑی، 20 قدم دوڑا حسین،
دوڑ کے حسین منہ کے بل زمین پہ گرا، ادھر حسین گرا ادھر خیموں میں بیبیاں گری، مقتل کا لفظ ہے حسین زمین پہ گرا، بیبیوں نے پتھروں سے ماتم شروع کیا، آیا شکل پیغمبر مارا گیا۔ اجرکم اللہ، دو آنسو آ جائے سیدہ راضی ہو جائے، شبیہ ذوالجلال آنا ہے، جب میں اشارہ کروں گا تب ماتم کیجئے گا۔ عزادارو، اکبر کی موت کے بعد تمنا نہیں تھی حسین کی جینے کی، لیکن پھر بھی امتحان تھا، حسین دیتا گیا۔ ذوالفقار سے اصغر کی قبر بنا رہا تھا، ذوالفقار نے کہا مولا تیرے بچوں کی قبریں بنانے نہیں آئی تھی، دی ہوتی تو نے آج عباس کو اجازت، یوں رو رو کے اصغر کی قبریں نہ بنا رہا ہوتا۔ اصغر کو چھپا کے حسین خیموں میں آئے، بہنوں کو سلام کر کے کہا السلام علیکم منی اہل البیت، اے نبی کی بیٹیوں، اہل بیت رسول، حسین کا آخری سلام۔ اب گھروں میں جا کے سوچنا، بہنیں ہو زینب و کلثوم جیسی، بھائی ہو حسین جیسا، اور آخری سلام کرے۔ بیبیاں دیواروں میں ٹکرے مارنے لگی، حسین نے سلام کیا، کہا ایک دفعہ مجھے سجاد سے رخصت ہونا ہے۔ سجاد عالم غش میں تھے، مولا حسین قریب آئے، سجاد کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، سجاد کی آنکھیں بند، حسین نے آواز دے کے کہا سجاد آنکھیں کھول، تیرا غریب بابا ملنے آیا۔ عزادارو، سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی، حسین نے دوسری دفعہ کہا سجاد دیکھ تیرا زخمی بابا تجھ سے ملنے آیا۔ سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اب تیسری دفعہ جو حسین نے جملہ کہا اس پہ ماتم کرنا، حسین نے کہا سجاد آنکھیں کھول نہ کھول تیری مرضی، حسین نے اب لوٹ کے نہیں آنا۔ عزادارو، سجاد نے جو آنکھیں کھول کے منظر دیکھا، دعا کرو کبھی کوئی بیٹا اپنے باپ کو اس طرح نہ دیکھے جیسے سجاد نے دیکھا، اور جو دیکھ کے سجاد نے جملہ کہا عزت زہرا کی قسم مرنے کو جی چاہتا ہے۔ سجاد نے آنکھیں کھول کے بابا کو سر سے پیر تک زخمی دیکھا، سجاد رو کے کہتا ہے بابا چاچا غازی مر گیا ہے۔ حسین نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ بازو کٹوا کے نہر کنارے سو گیا ہے وفاؤں کا سلطان۔ کہا بابا تیرے زخم بتاتے میرا چاچا نہیں رہا۔ عزادارو، دستار امامت باندھ کے حسین رخصت ہونے لگے۔ سجاد نے پوچھا بابا میرا اکبر کہا مارا گیا۔ بابا قاسم کہا مارا گیا۔ بابا اونا محمد کہا مارے گئے۔ اب سجاد نے سوال نہیں کیا، قطار میں کھڑی بیبیوں کی گود میں دیکھنا شروع کیا۔ جب سجاد کو اصغر نظر نہ آیا، حسین نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا سجاد اتنے سوال نہ کر، میں بڑا تھکا ہوا ہوں، مجھے جانا ہے سوئے مقتل، بس اتنا سن لے یا میں رہ گیا ہوں یا تو رہ گیا، بس تجھ سے ودا ہو کے جا رہا ہوں۔ عزادارو، جیسی حسین جانے لگے، عالیہ نے حسین کے دامن میں ہاتھ ڈالا۔ عالیہ نے رو کے کہا حسین مجھے پتہ ہے تو نے شہید ہونا ہے، شہادت تیرا منصب ہے، تو نے سید الشہداء بننا ہے، لیکن حسین بہن کی حسرت ہے۔ سجاد نے کہا پوچھ کیا حسرت ہے؟ میں حسین جتنا بھی غریب سے ہی علی کی بیٹی کی حسرت پوری کروں گا۔ کہا حسین شہید ہونے سے پہلے ایک دفعہ لڑنا ضرور۔ کیوں زینب؟ کہا حسین ہم دیکھنا چاہتی ہیں اگر غازی کو اجازت مل جاتی تو علی کا بیٹا کیسے لڑے، انہیں پتا چلے یہ کسی مجبور سے نہیں لڑ رہے، مامور سے لڑ رہے۔ حسین نے کہا اچھا زینب تجھ سے وعدہ، لڑوں گا جب تک وہ چاہے، جب تک وہ نہ کہے میں لڑتا رہوں گا۔ عزادارو، حسین خیمے سے باہر نکلے، اپنی سواری کے قریب آئے۔ ہمیشہ حسین کے سوار ہونے کا انداز یہ تھا، جیسے حسین زین کے قریب آتے کبھی رکاب عباس پکڑتے یا اکبر پکڑتے، لجام قاسم پکڑتے، ہاتھ سجاد پکڑتا،
سورہ یاسین کی تلاوت کر کے حسین کو سوار کراتے. لیکن ایک دفعہ حسین نے دائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا, ایک دفعہ بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. حسین نے لوگ کہاں رہ گئے ہو. عزادارو ایک برقے والی بی بی باہر آئی, اس نے رکاب میں ہاتھ ڈالا, اس نے کہا مولا تو سوار ہو, میں رکاب پکڑتی ہوں. اس نے کہا تو کون ہے؟ کہا وہی ہے جس نے تیرا گھوڑا تیار کیا ہے, میں نے ہی تو تیرے گھوڑے پہ زین باندھی ہے. کہا تو کون ہے؟ کہا میں غازی کی بہن ہوں, رات مجھے غازی سمجھا گیا تھا, میرے بعد حسین کا پاس تو ہے. اجرکم اللہ. حسین نے رو کے کہا میرے اللہ گواہ رہنا, حسین وہ غریب ہے جسے بہنیں سوار کرا رہی. سوار ہوا حسین, حسین چلا, تھوڑا چلا, آپس شاکری کی لاش نظر آئی. حسین نے دیکھ کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا حسین کا آخری سلام. تھوڑا آگے گیا, حبیب کی لاش نظر آئی, حسین نے آخری سلام کیا. اور آگے گیا, مسلم ابن اوسجہ نظر آیا, زہیر بن کین نظر آیا, پھر ایک کٹھڑی میں قاسم کی لاش نظر آئی. حسین سلام کرتا چلا گیا. ایک جگہ پہ برچھی کھا کے اکبر پڑا تھا, حسین سلام کرتا چلا گیا. جب ماتم کرنے آیا ہے میرے سے لفظ سنے. جب حسین وہاں پہنچے جہاں عباس کا بازو قلم ہوا تھا, وہاں حسین نے تلوار نکالی, وہاں حسین پہ جلال آیا, حسین نے حملہ کیا, 9 لاکھ کا لشکر بھاگا. ایک بڈھا قریب آ کے کہتا ہے حسین میں نے تیرے بابا علی کے حملے دیکھے, میں نے کبھی علی بھی اتنے جلال میں نہیں دیکھا جتنے جلال میں تو آ گیا ہے, اتنے جلال کی وجہ کیا ہے؟ حسین جلال میں رو کے کہتا ہے او بے غیرتو, تم نے میرا عباس مار دیا. اجرکم اللہ. لڑتا رہا حسین. پھر وہاں سے آواز ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تلوار میان میں ڈالی, بکھرا ہوا لشکر اکٹھا ہو گیا. جس کے ہاتھ میں تیر ہے وہ تیر مار رہا, جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار مار رہا, جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزہ مار رہا, جس کے پاس کچھ نہیں وہ پتھر مار رہا, جسے پتھر نہیں ملتا وہ غریب کے زخموں پہ گرم ریت ڈال رہا. عزادارہ ایک تیر ایسا لگا, حسین نے زین چھوڑی. یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں, کسی کا دل دکھ جائے مجھے معاف کر دینا, غلط پڑھوں مجھے غازی منبر پہ موت دے دے. ماتم ویسے کرنا جیسے حسین کا حق بنتا ہے. جب کوئی زین سے گرنا چاہے تو دستور کیا ہے؟ پیر رکاب سے نکل جاتے ہیں, سوار گر جاتا ہے. حسین وہ مظلوم ہے. حسین پہ جب تیر لگا, حسین نے زین چھوڑی, ایک تیر آ کے حسین کے پیر کے پنجے میں لگ گیا. اس تیر کی وجہ سے حسین کا پیر رکاب سے نہیں نکلا. پھر جدھر جدھر گھوڑا گیا پہلو میں حسین ساتھ گیا. اللہ جانے تجھے سمجھ ہی نہیں آئی, ورنہ ماتم میں اس سے بڑا لفظ ہی کوئی نہیں تھا. جدھر جدھر گھوڑا گیا حسین ساتھ گیا. تیر حسین کے پنجے سے ایسے نکلا جیسے بالیاں سکینہ کے کان سے نکلی. جہاں گرا وہاں ذبح نہیں ہوا. اب زمین پہ آ گیا حسین. گھوڑے کو پتا چلا میری پشت پہ حسین نے. گھوڑا پلٹ کے آیا, آ کے حسین سے کہتا ہے مولا میری غلطی سے اترا ہے یا اپنی مرضی سے؟ حسین نے رو کے کہا نہیں مرتجز, نہ تیری غلطی سے نہ اپنی مرضی سے, امت کے ظلم نے اتارا. اسے کہا مولا سوار ہو جا, تجھے عرش پہ لے جاؤں. کہا جب سے میں نے تیری زین چھوڑی ہے عرشیوں نے عرش چھوڑ دیے. ماتم پتہ نہیں کن لفظوں پہ کرے گا تو, یہ ماتم کے لفظ ہیں. کہا مولا سوار ہو تجھے مدینے لے جاؤں. کہا وہ جو سامنے منہ پہ ماتم کر رہا ہے مدینے والا محمد ہے. کہا مولا سوار ہو تجھے نجف لے جاؤں. کہا وہ جو کربلا کی مٹی بالوں میں ڈال رہا ہے وہ نجف والا سردار علی ہے. مرتجز رو کے کہتا ہے مولا تیری ماں نے مجھے اپنے دامن میں جو کھلائے تھے, مولا کوئی تو نوکری بتا میں تیرے کسی کام آؤں. حسین نے رو کے کہا مرتجز میں بڑا زخمی ہوں, مجھ پہ بڑے تیر لگے ہیں, میں سوار نہیں ہو سکتا. تو کچھ کرنا چاہتے اپنی گردن جھکا, میں تیر نکالتا ہوں, میں تیرے گلے میں باہیں ڈالوں, مجھے وہاں لے جا جہاں میرا اکبر بڑا ہے, اور مجھے آخری دفعہ اور میرا اکبر ملا دے اور میرا شبیہ پیغمبر. عزادارو ابھی مرتجز سے بات کر رہا تھا, یا حسین 3 لائن آگے بڑھو. حسین
ایک کہتا ہے میں ایسا ظلم کروں گا حسین کائنات نے نہیں دیکھا. قبضہ تلوار پہ پیشانی تھی حسین کی, اس نے حسین کو آواز دی, حسین نے پیشانی اٹھائی, اس نے اتنی زور سے پتھر مارا حسین کی پیشانی پھٹ گئی, حسین کے دونوں بازو پیچھے گئے. کربلا میں پہلی دفعہ حسین نے ماں کو بلایا, آیا میری مظلوم ماں, آیا میری زہرا ماں. دوسرے بغیرت نے حسین کے پہلو میں نیزہ گزار دیا, اس نے نیزہ مروڑا, حسین کربلا میں تڑپا, نبیوں کے امامے کھل گئے, علی نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا. تیسرے بغیرت نے حسین کے گلے پہ پیر رکھ کے حسین کے حلق میں تیر مارا, تیر کا لگنا تھا, علی کی بیٹی خیمے کے دروازے پہ گری. زہرا نے زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا کے ماتم شروع کیا, ماتم حسین. پانی نہیں پینا, پانی نہیں پینا, پانی نہیں پینا. یا حسین مولا, میرے آقا, میرے مولا, میرے آقا, ہائے 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 مولا, میرے آقا, میرے آقا, میرے آقا. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد.